बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ हमेशा की तरह आपके फेवरेट, हमारे रूहानी उस्ताद जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब मौजूद हैं। हमें गाइड करते हैं, जो सवाल हम उनके सामने रखते हैं उनके इस तरह से हमें जवाब मिलते हैं कि हमारी ज़िंदगी के लिए एक मशअल राह बन सके। तो मैं उनसे सलाम के साथ फिर उसके बाद हम चलेंगे सवालात की तरफ, और आपके भी जो सवाल हमारे पास आएंगे वो हम शामिल करेंगे। आपसे दरख्वास्त यही है कि हमें फ़ीडबैक दीजिए प्रोग्राम का और अपने सवाल हमें भेजते रहिए। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक छोटी सी बात से शुरू करते हैं और फिर चलते हैं लोगों के सवालों की तरफ। आज इन्हीं का दिन, बच्चे जो हैं बड़ी दूर से आए हुए हैं। ये कहा जाता है कि इंसान के अंदर की दुनिया एक छोटी कायनात है और इंसान के बाहर की दुनिया एक बड़ी कायनात है। इसको एक जैसा रखना बहुत ज़रूरी है, अंदर और बाहर का इंसान एक तरह का हो। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्या इसकी वजह ये है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो इंसान मुनाफ़िक़त का शिकार हो जाएगा, झूठ का शिकार हो जाएगा, अल्लाह से दूर हो जाएगा? क्या ये वजूहात हैं इसकी? ये जो कहा जाता है कि एक दुनिया इंसान के अंदर है और एक दुनिया इंसान के इर्द गिर्द फैली है, फ़र्क सिर्फ साइज़ का है। इसको हम दो तरह से ले सकते हैं। एक तो ये है कि हमारे अंदर जो दुनिया बसी है उसको अगर हम बाहर की दुनिया के साथ इनलाइन नहीं करते तो हमें बेतहाशा मायूसी भी होती है और सेटबैक्स भी आते हैं। लेकिन अगर हमारी ख्वाहिशात बाहर की दुनिया से मुंतबिक हो जाएं तो उसमें हमें कामयाबी ज़्यादा मिलती है, और वो जो ज़हनी झटके हैं वो जोल्ट्स हमें नहीं मिलेंगे। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है। तो एक पहलू तो उसका कहने का ये है। दूसरा पहलू है कि इंसान का बातिन और ज़ाहिर दोनों एक होने चाहिए, जिसको आपने रेफर किया। जब हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ हम कहना चाहते हैं, जो कुछ हम करना चाहते हैं, अगर हम ज़ुबान से भी वही कुछ कहें जो हम अपने लिए पसंद करते हैं, वही दूसरों के लिए भी पसंद करें, तो यूँ हम माशरे में एक बहुत काबिल एतमाद और काबिल एतबार दोनों ही बातें काबिल एतबार भी हो जाती हैं और काबिल एतमाद भी हो जाती हैं। इसलिए कि हमारी कही हुई बात में और हमारे कौल फ़ेल में कहीं कोई तज़ाद किसी को नहीं मिलेगा। और जब हम वही कुछ दूसरे के लिए पसंद करते हैं, चाहते हैं, जो ख़ुद अपने लिए चाह रहे हैं, तो बहैसियत मुसलमान तो हदीस को हमने फॉलो कर लिया कि दूसरे के लिए वही पसंद करो जो ख़ुद अपने लिए पसंद करते हो। लेकिन बहैसियत इंसान के हम एक लोगों की नज़र में बहुत अच्छे इंसान हो जाएंगे कि हम पूरे इंसाफ के साथ चलते हैं, दूसरों के साथ वही कुछ सलूक करते हैं जो हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ सलूक करें। तो काबिल एतबार और काबिल एतमाद अपने आप को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे कौल व फ़ेल में कहीं कोई फ़र्क ना महसूस करें। ठीक है। ये जो इकबाल ने भी कहा ना, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, कायनात को भी जानना है तो अपने अंदर झांक के देखो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप इजाज़त दें बच्चों के सवाल की तरफ चलते हैं। जी, सबसे पहले कौन बोलेगा यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हरीम है, मैं बीएस इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर से हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुनाफ़िक़त का हमारी पर्सनल विल से या पर्सनल डिज़ायर से क्या ताल्लुक़ है और कितना गहरा ताल्लुक़ है? देखिए, हमारी ज़ात से इसका ताल्लुक़ इस तरह से इस्टेब्लिश नहीं होगा। ये तो हमारे रवैयों का मामला है कि
ہمارے رویے کیسے ہیں، اور رویوں کا دار و مدار ہماری اس تربیت پر ہوتا ہے جو بچپن سے لے کے ہم بڑے ہونے تک، میچور ہونے تک حاصل کرتے ہیں۔ اس کا دار و مدار تربیت اور رویے سے ہٹ کے اس پر بھی بہت ہے کہ ہمارے بچپن میں کہیں ہم پر بہت زیادہ جبر کا سلوک تو نہیں ہوا، کیونکہ جب ہم بچے کے ساتھ جبر کا سلوک کرتے ہیں تو وہ اپنے بچاؤ کا آسان راستہ ڈھونڈتا ہے جھوٹ میں۔ وہ دوسروں کو خوش رکھنا چاہتا ہے ہر حال میں، تاکہ ان کا رویہ اس کے ساتھ نرم رہے، تو وہ پھر دوسروں کے بارے میں وہ بات کہنے لگتا ہے جن کا وجود نہیں ہوتا۔ تو یوں آہستہ آہستہ وہ ان راہوں پہ چلا جاتا ہے۔ اگر ہم بچپن میں ہی بچے کو ایک حوصلہ دیں، ایک اعتماد دیں، اور اس کو یہ پتا ہو کہ اگر میں بالکل کھری بات کہوں گا، سیدھی بات کہوں گا، اس سے مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا، تو وہ کھری بات اور سچ بات کہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ ماحول کا بڑا اثر ہے کہ جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے اس ماحول میں کیا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ سوشل بیماری ہے کہ ہم کسی کی موجودگی میں اس کے لیے بڑی تعریف کر رہے ہوں گے، جو ہی وہ اٹھ کے گیا اس کے بارے میں ہمارے کامنٹس بالکل اس کے 180 ڈگریز اپوزٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ بچہ نوٹ کرتا ہے، کیونکہ بچے کی پرورش ہم غلط سمجھتے ہیں کہ بتانے سے یا نصیحتوں سے ہوگی۔ بچے کی پرورش اور تربیت ہوتی ہے جو کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جو کچھ وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ اس کی شخصیت پر بڑے گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے کہ نصیحت جہاں اسے ملے وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے، نصیحتوں سے دور بھاگتا ہے۔ لیکن ہم بدقسمتی سے، ہم ماں باپ ہر 2 منٹ کے بعد ایک نہ ایک ایڈوائس ڈش آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے کو۔ وہ سنی انسنی کرنے کا عادی ہو جاتا، سیکھتا صرف اس سے ہے جو کچھ وہ آبزرو کر رہا ہے یا جو کچھ وہ سن رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ، اس کی شخصیت دو رخی نہ ہو بلکہ اس کی شخصیت کا چہرہ ایک ہی ہو، تو ہمیں اس کی موجودگی میں محتاط رہنا ہوگا۔ ہمیں بہت کیئرفل زندگی گزارنی ہوگی بچے کی موجودگی میں۔ تو یہ منافقت کا اور وہ بات جو ہم کرنا نہیں چاہتے اس کو ہم کہتے ہیں، جو ہمارا ارادہ نہیں ہوتا کرنے کا ہم وہ کہتے ہیں، اس کی بنیادیں ہماری تربیت میں بچپن میں ہیں۔ اس میں ایک پہلو ہمارا لالچ کا بھی آتا ہے کہ ہمارے اپنے مفادات کیسے پورے ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے وہ باتیں کہنے لگیں گے جو ہم کرنا نہیں چاہتے۔ اس کی جڑیں ہمیں تلاش کرنی چاہیے بچپن میں۔ شاہ صاحب ایسے دیکھا جائے تو بڑا مشکل کام سا لگتا ہے اس معاشرے میں، یعنی ویسے آدمی ہر جو ہے بات کرتا ہے اور وہ اپنی تعریف بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑا برا انسان ہوں، لیکن منافقت مجھ میں نہیں ہے، میں منہ پہ سیدھی بات کرتا ہوں، اور وہ کر اس وقت بھی منافقت رہا ہوتا ہے۔ بڑا مشکل نہیں ہے کاؤنٹر کرنا، کیا فطرت کا حصہ ہے اور اس سے؟ فطرت کا حصہ بالکل نہیں ہے۔ اچھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو ایک ایسا اسکیپ ملا ہوا ہے جو بڑا آسان ہے۔ وہ کسی کی جھوٹی تعریف کر کے اس کو ایسے مقام پہ بٹھا کے جہاں وہ ہے نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح وہ اپنی پروجیکشن وہ دینا چاہتا ہے جو وہ ہے نہیں،
تو اپنی ذات کی پروجیکشن جب وہ کرے گا ایسا کہ میں نہیں ہوں، تو اس کے پاؤں کے نیچے سے وہ زمین کھسک رہی ہوتی ہے جس پر وہ کھڑا ہے، وہ اعتماد تھوڑا ہوتا ہے لوگوں کا۔ تعریف وہ ہے جو دوسرے کریں اور غیر موجودگی میں کریں، چہرے پر نہیں۔ تو ہمارے لٹریچر میں، ادب میں ایک چیز آتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کیریکٹر جو ہوتا ہے، کردار اگر کسی کا دیکھنا ہو تو وہ نہیں ہوتا جو وہ کہتا ہے، وہ ہوتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس کے کرتے کو دیکھو کہ وہ کرتا کیا ہے۔ لاکھ منہ سے کہتا رہے کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں، وہ نہیں ہوگا۔ جی چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم، وعلیکم میرا السلام۔ نام لائبہ محمود ہے اور میں بی ایس سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ابھی آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ والدین ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں جو ہے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کا رتبہ بھی ہماری زندگی میں اتنا ہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو جو ہے ہمارے والدین کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن ان کو ہمیں عزت دینی پڑتی ہے، لیکن ہم دل سے ان کو قبول نہیں کرتے، تو یہ چیز منافقت میں آتی ہے؟ بعض اوقات یہ ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وزاداری، مربت، لحاظ کہاں ختم ہو رہا ہے اور منافقت کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا حصہ ہے کہ ہم کسی کو شرمندہ نہیں کرتے، تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں، ہم یہاں نہ ملائیں۔ یہ وزاداری قائم رہنی چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ وزاداری اور لحاظ، مربت یہ ہم برقرار رکھتے ہیں۔ جی بیٹا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ہمیں مہمانوں کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن ہم ان کی خدمت دل سے تو نہیں کریں گے، یہ ہمیں گناہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے، مہمان کی خدمت ہم پر فرض ہے، مہمان کی تواضع ہم پر فرض ہے، اور یہ ہماری روایات بھی ہیں۔ لیکن بہت اچھی چیز یہ ہوگی کہ ہم جس کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ ہم دل سے کریں۔ تھوڑی سی محنت ہوگی کہ ہم مہمان کے آنے پہ اگر ملول بھی ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ تھوڑی سی محنت کریں، اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ایسی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جو بہت متواضع تھے، بہت ہی مہمان نواز تھے۔ تو ہمیں اس سنت پر عمل کرنا ہے۔ مہمان کی آمد پر دل سے خوشی ہونی چاہیے، بھلے زبان سے ہم اس طرح کا اظہار نہ کریں، لیکن دل میں ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ مہمان آیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو جب ہم یہ سوچ کے اس کی خدمت کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کے عادی ہو جائیں گے کہ مہمان کو دیکھ کے بہت خوش ہوں گے۔ اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں معاشرے میں ان گئے گزرے دنوں میں بھی ایک بڑی اکثریت ہماری وہ ہے جو مہمان کے آنے پہ خوش ہوتی ہے اور مہمان کے آنے پہ دل سے تواضع کرتی ہے اس کی۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم، وعلیکم جی میرا السلام۔ نام منیحا ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا ضروری ہے انسان جو اندر سے ہو وہ بھی باہر سے ہو؟ کیا یہ انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ ریکوائرمنٹ ہے انسان کی بلندی کی۔ جو انسان دیانتدار ہے صحیح معنوں میں، ہم نے تو دیانتداری کو محدود کیا ہوا ہے صرف مالی دیانتداری تک، وہ ایک پہلو ہے دیانتداری کا۔ جب ہم انٹلیکچولی آنیسٹ ہو جاتے ہیں تو ہماری سوچ بہت آنیسٹ ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم بناوٹ کا سہارا لیں، بناوٹ کے پیچھے چھپیں۔ ہمارا جو قدرتی رویہ ہے، ہم اس کے اندر ہی اگر تواضع اور وزاداری کو شامل کر لیں تو بہترین رویہ ہو جائے گا، اور وہ رویہ ہر حال میں کمینڈیبل ہے۔ ہمارے یہاں حالانکہ دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ وسلم نے منافق کے لیے جو سخت ان کا رویہ رہا ہے یا الفاظ استعمال کیے ہیں، عبداللہ بن ابی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا کہ ایک منافق آدمی تھا، اور منافق کے ساتھ جو رویہ جیسے میں نے ذکر کیا، مطلب وہ یہ ہے کہ اس کو الگ کر دیا جماعت سے تاکہ وہ شر نہ پھیلائے۔
تو یہاں بھی جو ہمارے نظر آئے ہمارا رویہ وہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اتنا زیادہ منافقت کرتا ہے تو پھر ہم سیرت نبوی پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اس سے قطع تعلق کر لیں۔ رؤف صاحب، جو ان کو علیحدہ کیا گیا تھا منافقت کی وجہ سے، وہ یہ تھی کہ وہ مسلمان کو من حیث القوم نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اگر یہ صرف انفرادی سطح تک رہ جائے بات، تو فقیر آدمی کبھی کسی برے شخص کو اپنے سے دور نہیں کرتا، بلکہ اس کو سینے سے لگاتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اسے برائی پسند ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ برے آدمی کو کوئی آدمی اپنے قریب آنے نہیں دے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مزید برا ہوتا چلا جائے گا۔ فقیر اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اس کی دلجوئی میں لگا رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برے سے برا آدمی بھی سدھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ منافقت جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں وہ قومی سطح کی ہے، وہاں پہ بڑا سخت ایکشن لینا چاہیے، سنت پہ ہی عمل کرنا چاہیے۔ لیکن جو انفرادی سطح پر بات ہے، اس میں تو ہمیں سدھارنے کا آسان طریقہ یہ ہے اس آدمی کو اپنے قریب کر لیا جائے، اور انسان کے اپنے اندر اگر اچھائی ہے تو وہ اچھائی آہستہ آہستہ اس پر اثر انداز ہونے لگی۔ آپ نے اکثر و بیشتر سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ اگر ایک مجھ جیسا برا آدمی کسی نیک آدمی کے پاس جانا شروع ہو گیا، وہ نیک آدمی ایسے آدمی کو کبھی کوئی نصیحت نہیں کرتا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، لیکن حیران کن طریقے پہ کچھ عرصے میں انسان میں تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے اور وہ نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ اس پیار کا اثر ہے جو پیار اس کو دیا جاتا ہے۔ پیار میں بہت قوت ہے، جانوروں کو بھی سدھا لیتا پیار۔ یہ درندے، ان سے اگر آپ پیار کا اظہار کرتے ہیں تو رفتہ رفتہ وہ اتنے آپ کے قریب آ جاتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کھیلتے رہیے۔ تو پیار سے ہم ایسے لوگوں کو اپنے قریب کر کے اپنے جو ہمارے ورچوز ہیں، اس کی جو وائبز ہیں، اس کا جو میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے، ہر انسان کا ایک میگنیٹک فیلڈ ہے جو اس کے ارد گرد قائم ہوتا ہے۔ وہ میگنیٹک فیلڈ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی سوچ کیا ہے۔ اگر ہماری سوچ پازیٹیو ہے تو ہمارے جسم سے نکلنے والی وائبس، ہماری باڈی سے نکلنے والی وائبس یا ہمارا میگنیٹک فیلڈ وہ پازیٹیو ہوگا، اور ایسا آدمی جہاں بھی جائے گا لوگوں کو ان ایسے انسان کے ساتھ ایک عجیب سا لگاؤ محسوس ہوگا، اس کے قریب جانے کو دل چاہے گا۔ یہ ہماری سوچ کا کمال ہے۔ یہ شاید میں نے آپ کے ساتھ ہی کسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ انسانی جسم میں 3 سے 5 وولٹ تک کا کرنٹ ہوتا ہے، الیکٹرک کرنٹ، اسٹیٹک کرنٹ اس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی سے ہمارے جو اعضاء موو کرتے ہیں مسلسل، جیسے دل ہے اور اسٹمک کا خود کام کرتا ہے، یہ ایسے جتنے بھی ہمارے وائٹل آرگنز ہیں وہ اسی کرنٹ کی فورس سے چلتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی سوچ میں آنیسٹ ہو گئے، بات ان کے سوال سے چلی تھی، تو انٹلیکچوئل آنیسٹی اس کو ہم کہتے ہیں۔ میرے دماغ میں خیال آئے گا کہ یہ میں جو یہاں انہوں نے جس میں پاٹ پوری رکھی ہے یہ بال اٹھا کے لے جاؤں، یہ ذہن میں خیال آئے گا، سوچ آئے گی۔ اس کا اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ میں ارادہ باندھوں گا کہ ٹھیک ہے میں اسے اٹھا کے لے جاؤں گا، ذرا نظر بچے گی میں لے جاؤں گا، اور اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ میں اسے اٹھا کے لے جاؤں گا۔ لیکن اگر میری سوچ ہی نہیں آئی تو میں یہ حرکت چوری کی نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس لیے
انسان کو سوچ پر زیادہ زور دینا چاہیے کہ میری سوچ آنیسٹ ہو جائے. جب سوچ آنیسٹ ہو جاتی ہے پھر تمام فعل اس کے نیک ہو گئے. لیکن اگر سوچ میں کہیں کوئی فالٹ آ گیا ہے تو ہمارے افعال کے اندر بھی وہ ٹرانسپائر کر جائے گی سوچ ہماری. تو یہ جو آنیسٹی ہے، آنیسٹی کا تعلق زیادہ سوچ کے ساتھ ہے. آپ فزیکل آنیسٹی کی بجائے اگر ہم اپنی انٹلیکچوئل آنیسٹی پر زور دیں تو ہمارے ہاتھ سے سرزد ہونے والے تمام افعال بہت خوبصورت ہو جائیں گے. خود ہماری شخصیت بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. جی آپ بولیے گا. اچھا سر میرے یہ سوال تھا، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، آپ نے بڑا اچھا جواب دیا کہ رواداری اور مروت ہمیں بعض کا دکھانی پڑتی ہے. بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ منافقت کے خلاف ہم جیسی جنریشن جو ہیں وہ اکثر ایسا بیہیویئر بھی دکھاتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ ہو جانا. اس میں پھر بعض اوقات بڑے چھوٹے کا لحاظ کیے بغیر ہم بد لحاظی بھی کر جاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے منافقت نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے یہ ساری باتیں بولنی ہیں. تو کیا منافقت کے خلاف یہ رویہ اپنانا ہمارے لیے شریعت کے لحاظ سے مناسب ہے؟ دیکھیے، صاف گوئی کو ہم یا تو غلط سمجھتے ہیں یا اس کی آڑ لے لیتے ہیں. در حقیقت ہم صاف گوئی کے نام پر وی چارج لائک اے بل، جیسے بھینسا سر نیچے کرتا اور دوڑ کے ٹکر جا کے دے مارتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا راستے میں کیا آیا یا میں نے ٹکر کہاں مار دی. تو صاف گوئی کی آڑ میں ہم یہ رویہ رکھتے ہیں، اور جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو جواب یہ آئے گا کہ صاحب میں تو صاف گو آدمی ہوں، مجھ سے منافقت نہیں ہوتی. صاف گوئی کا یہ مطلب نہیں ہے. ابھی یہاں آنے سے پہلے ہم لوگ بیٹھے تھے آفس میں، تو میں ان سے ایک خواہش کا اظہار کر رہا تھا کہ زندگی تمام تر عمر بیت گئی میری خواہش یہ رہی کہ مجھے گفتگو کا فن آ جائے. وہ فن میں نہیں سیکھ سکا، یہ ایک ناکامی ہے میری. برطانیہ کے ایک وزیر اعظم تھے میکملن. اٹ سو ہیپن کہ میکملن پرائم منسٹر تھے، ان کا بیٹا ممبر پارلیمنٹ تھا. کسی ایک موضوع پر پارلیمنٹ میں ڈسکشن شروع ہوئی اور میکملن صاحب کے بیٹے نے، جو ممبر پارلیمنٹ تھا، بڑی دھواں دھار تقریر کی، بے پناہ قسم کی بمبارڈمنٹ کر دی اس نے گورنمنٹ پر. اب بحیثیت پرائم منسٹر کے میکملن صاحب نے جواب دینا تھا، تو میکملن صاحب اپنی سیٹ سے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ حضرات، ہمارے معزز رکن پارلیمنٹ ابھی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اب میں ان کے جملہ دہرا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ویل جینٹلمین، دس از ناٹ اپ ٹو می ٹو ٹیل یو ویئر ڈڈ ہی گیٹ دس وزڈم فرام. اب یہ اس نوجوان کی تقریر کے جو آدھا گھنٹہ اس نے کی تھی اور اتنی بمبارڈمنٹ کی، ایک جملے میں اس نے اس کا جواب دے دیا. اب اس کو ہم منافقت نہیں کہیں گے کہ اگر پرائم منسٹر جو باپ بھی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرات، یہ مجھ سے مت پوچھیے کہ اس بیٹے کو وزڈم کہاں سے ملی. مطلب یہ ہے کہ یہ سب میں نے سکھایا ہے جو وہ آج مجھے کہہ رہا ہے. وہ تو بجائے لمبی چوڑی بات کہنے کے اس نے بڑے خوبصورت طریقے سے ایک بات کہہ دی. تو ہم صاف گو رہ سکتے ہیں بغیر منافقت کیے، بغیر کسی کا دل دکھائے. صاف گوئی کو اگر ہم طریقے سے کہہ دیں تو
دل نہیں کسی کا دکھے گا. ہم جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف گو کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال عمر، ان 63 سالوں میں کسی ایک انسان کا دل نہیں دکھا. تو ہم اس سنت پہ عمل کر سکتے ہیں، صاف گوئی سے کام لیں، لیکن کسی کی دل آزاری نہ ہونے دیں. جی السلام علیکم، میرا نام نور ہے اور میں بی ایس انگلش ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کا نوجوان اتنا مایوس کیوں ہے، اور اس جدید دور میں اس مایوسی کو کم کیسے کرنا ہوگا؟ دیکھیے، دنیا بہت سکڑ گئی پچھلے، خاص طور پہ 15-20 سال میں بہت سکڑ گئی. ہم سب کے لیے پوری دنیا کی ایکسیس بڑی آسان ہے. وہ ایک ہمارے فنگر ٹپ پر ہے ایکسیس. ہمارا ایکسپوجر بہت بڑھ گیا ہے، اور ہماری خواہشات وہ بھی اسی نسبت سے بڑھ گئی ہیں. لیکن وہ لوازمات جن کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے، جن کو ہم اپنے حالات کہیں گے، وہ نوجوان ذہن نہیں دیکھتا اس کو. میں اگر جا کے سیٹھ احمد داؤد سے ملا، تو میں سیٹھ احمد داؤد سے اس وقت مل رہا ہوں جب وہ 80 سال کی عمر محنت کر کے سیٹھ احمد داؤد کے مقام پر آ کے بیٹھ گئے ہیں. میں نوجوان ہوں، 25-26 سال کا. تو میں اس کو نہیں دیکھوں گا کہ سیٹھ احمد داؤد کی 80 سالہ زندگی کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کیسی محنت کر کے وہ اس مقام پہ پہنچے. اب میری خواہش یہ ہوگی کہ میں اس مقام پر آ کے بیٹھوں، لیکن اس کو میں نہیں دیکھوں گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے اندر مایوسی جنم لینے لگے گی. لیکن اس کی اصلاح ہونی چاہیے نظام تعلیم کے ذریعے سے، والدین کے ذریعے سے، کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ظاہر ہے، یہ اس کا فیس ہے. یہ فیس ڈیولپ ہونے میں کتنا وقت لگ گیا، کتنی محنت لگ گئی، کیا ٹیلنٹ اس کے اندر کنزیوم ہوا، وہ ہم نہیں دیکھ پائیں گے، وہ ہمیں والدین بتائیں. یہ ویسے ایک پتہ نہیں، میں سوچتا ہوں بعض اوقات کہ پاکستان میں چونکہ ہم نے اتنے پروگرام اکٹھے کیے ہیں، اور یہ ہر تقریباً دوسرے پروگرام میں بچے یہ سوال ضرور پوچھتے ہیں، اٹھاتے ہیں کہ جناب مایوسی کیوں اتنی پھیلی ہوئی ہے. تو کیا باہر کی دنیا میں بھی لوگ اسی طرح سوال، نوجوان اسی طرح پوچھتے ہوں گے کہ اتنی مایوسی کیوں ہے اور نوجوان مایوس کیوں ہے، یا صرف ہم تک محدود ہو کے رہ گیا؟ اور اس میں کیا ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کا قصور ہے، یا نوجوان خود اپنے طور پر منزل نہیں تلاش کر پا رہا ہے اس کا قصور ہے؟ میرے خیال میں کہ یہ موازنہ بھی ہونا چاہیے کچھ. دیکھیے، یہ رویہ ہر جگہ پایا جائے گا. فرق صرف ڈگری کا ہے، کہیں زیادہ، کہیں کم، کہیں بہت کم، کہیں نہ ہونے کے برابر. وہ ڈگری کا فرق جو پیدا ہوتا ہے وہ رویوں پر ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں رویے کیا ہیں. ہم کسی آدمی کی یہ تعریف کرنے کی بجائے کہ اس آدمی نے کچھ نہ ہونے کے باوجود بے تحاشا محنت، تعلیم، علم بہت بڑی قوت ہے. ایک پازیٹیو سوچ، اس کے ذریعے یہ گریجولی اوور اے پیریڈ آف 25 ایئرس 30 ایئرس یہ یہاں اس مقام پہ پہنچا ہے.
ہم یہ نہیں دکھاتے، ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ آدمی یہاں اس مقام پر ہے، وہ اس انداز میں اس کی پروجیکشن دیں گے کہ وہ ایک نیگیٹو سائڈ بن جائے گی. تو ہمیں اپنے اس انداز کو مینڈ کرنا چاہیے جس سے ہم دوسروں کی پروجیکشن دیتے ہیں. یہ ضرور ظاہر ہم کریں کہ وہ کیا تھا اور کیا ہے، اور اس درمیان جو ڈسٹینس ہے، سفر اس نے جو کیا ہے جو اس کا سفر ہے، اس نے کیسے طے کیا ہے، اس کے لیے کیا اس نے مشکلیں اٹھائی ہیں، کیا کچھ فیس کیا ہے، یہ ضرور بتایا جانا چاہیے. اس سے یہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. بڑی مہربانی شاہ صاحب، آپ لوگوں کا بھی شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ سے درخواست شروع میں بھی میں نے کی، اب بھی یہی ہے کہ فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے، ہمیں دیکھتے رہیے، ہمیں بتاتے رہیے اور اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ملیں گے. اللہ حافظ.